अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सर अमीन और मुबशी टीवी पर आप नसीम हिजाज़ी का मशहूर ज़माना नावल शाहीन मुलाहिदा फरमा रहे हैं। अब तक आप इस सिलसिला की 13 किस्तें सुन चुके हैं और आज आपकी खिदमत में किस्त नंबर 14 लेकर मैं हाज़िर हुआ हूं। सखरा की फ़तह के बाद अबुल हसन ने ईसाइयों के साथ फैसलाकुन जंग लड़ने के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां शुरू कर दी। सल्तनत के वो बाअसर सरदार और कबाइल के रहनुमा जो अब तक बर्बरी, अरबी और हिस्पानवी मुसलमानों के अंदरूनी झगड़ों में उलझे हुए थे, मुश्तरका दुश्मन के ख़िलाफ़ मुत्तहिद होने लगे। हिस्पानवी और बर्बरी सरदारों के लिए अबू अल हसन एक हुक्मरान की बजाय एक मुस्लिम हुक्मरान बन चुका था। इसने सलीब के परचम के मुकाबला में हिलाल का परचम बुलंद किया था। उलमा का एक बाअसर तबका इस जंग को जहाद करार दे चुका था। सखरा की फ़तह के बाद अबुल हसन गरनाता लौटा तो इसने पहली बार ये महसूस किया कि वो सही मानों में गरनाता का हुक्मरान बन चुका है। अवाम ने फ़ौजी मस्तकर से लेकर अलहमरा तक इसके रास्ते में फूलों की सेज बिछा रखी थी। रात के वक्त इसने कसरे अलहमरा के बुलंद मीनार पर खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। तमाम शहर में चरागा था और लोग गलियों और बाज़ारों में मुसर्रत के नारे लगा रहे थे। अबुल हसन ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ रब्बुल इज़्ज़त, मेरे कमज़ोर बाजुओं को ताकत अता कर, मुझे तारिक बिन ज़ियाद का अज़्म और मूसा बिन नुसैर का हौसला अता कर, मेरी कौम को एक बार फिर इन मुजाहिदीन का वलवला अता कर जिनके घोड़े एक तरफ फ्रांस और दूसरी तरफ चीन के दरियाओं का पानी पिया करते थे। हमारी नाइत्तेफाकी को इत्तेफाक में बदल दे। इस रेत के अंबार को तू एक चट्टान बना सकता है। मेरे मौला, इन लोगों को मायूस ना कीजिए जो इस मामूली सी फ़तह पर इस कदर शादमान हैं। मैं इस काम का अहल ना था, लेकिन अगर तूने मुझे इसके लिए मुंतखब किया है तो मुझे हिम्मत, अज़म और इस्तक़लाल दे। और अगर मैं अपनी ज़िंदगी में असलाफ़ की खोई हुई सल्तनत वापस ना ले सकूं तो अबू अब्दुल्ला को ये तौफ़ीक दे, वरना मुझे ये तौफ़ीक दे कि मैं गरनाता की सल्तनत के लिए कोई सही जानशीन मुंतखब कर सकूं। जब अबुल हसन मीनार पर खड़ा ये दुआ मांग रहा था, इसका वली अहद शहज़ादा अबू अब्दुल्ला अपने नए अतालिक अबू दाऊद के साथ महल के एक कमरे में बैठा हुआ था। चंद दिन में उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे से बहुत मानूस हो चुके थे। अबू अब्दुल्ला का चचा अल-ज़ग़ल, जिसने अबू दाऊद को इस मनसब तक पहुँचाया था, इस बात पर फूला न समाता था कि इसका आवारा मिजाज भतीजा अपने बाकमाल अतालिक के इशारों पर चलता है और इससे एक लम्हा के लिए भी जुदा होना पसंद नहीं करता। अबू दाऊद फितरतन मोहताज था। इसे ये एहसास था कि इसकी शागिर्द की रगों में अरबी खून है, इसलिए इसने अपने अज़ाइम और मकासद के इजहार में उजलत से काम लेना मुनासिब ना समझा। वो एक बेतकल्लुफ़ मुसाहिब बनकर अबू अब्दुल्ला के ख़यालात से वाक़फ़ियत हासिल करता रहा और चंद ही दिनों में ये मालूम कर चुका था कि वो वक्त आने पर गरनाता के वली अहद को अपना आलाकार बना सकेगा। अबू अब्दुल्ला से तन्हाई में पहली मुलाकात के बाद वो इसे अपना गर्विदा बना चुका था। इसने इसका हाथ देखा और हथेली की चंद लकीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहज़ादे, तुम गरनाता की हुक्मरानी के लिए पैदा नहीं हुए। अबू अब्दुल्ला के चेहरे पर इज़्तिराब के आसार पैदा हुए तो इसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लकीरें तुम्हारे लिए सिकंदर के बख्त और अब्दुर्रहमान आज़म के जाहो जलाल की शहादत देती हैं। अगर मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं देता तो जबल तारिक तक तुम्हारी सतूत के परचम लहराएंगे। मराकश और फ्रांस के हुक्मरान तुम्हारे बाद गुजार होंगे। अबू अब्दुल्ला कुछ देर तक अपने हाथ की तरफ देखने के बाद बोला, लेकिन मेरा चचा मुझे नालायक कहता है। शहज़ादे, फल पकने और फूल खिलने के लिए एक वक्त मुअय्यन होता है। जब तक तुम्हारे अरूज का वक्त नहीं आएगा, तुम्हारे अजीज़ और खैरखा ऐसी ही बातें करते रहेंगे, लेकिन इनका मकसद तुम्हारी बेहतरी है, बुराई नहीं। वक्त का इंतज़ार करो। इस दिन से अबू अब्दुल्ला अपने आप को सिकंदर और अपने अतालिक को अरस्तु समझा करता था। दोनों अपने अपने ख्याल के मुताबिक किसी मौका के मुंतज़िर थे। चंद मुलाकातों के बाद उस्ताद को ये मालूम हो चुका था कि इसका शागिर्द कौन से वक्त का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन शागिर्द को अपने उस्ताद के इरादों के मुतल्लिक कोई इल्म ना था। और आज अबू अब्दुल्ला का ये पैगाम सुनकर अबू दाऊद अपने मकान से निकलकर इसके पास पहुंचा
تو اس نے ایک ہی نظر میں یہ بھانپ لیا کہ اس کا شاگرد کسی نئی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ابو عبداللہ نے اپنے استاد کی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوئے خواجہ سرا کو حکم دیا کہ وہ دروازہ بند کر دے۔ استاد اور شاگرد آبنوس کی کرسیوں پر جو مخمل کے گدیلوں سے آراستہ تھیں بیٹھ گئے۔ ابو داؤد نے کہا، شہزادے مجھے توقع تھی کہ تم اس وقت غرناطہ کے بازاروں میں مسرت کے ساتھ نعرے لگا رہے ہوں گے۔ وہ کون سا خیال تھا جس نے اس وقت غرناطہ کے ولی عہد کو پریشان کر رکھا ہے؟ ابو عبداللہ نے کہا، کیا میرے استاد کا بھی یہی حکم ہے کہ میں موسیٰ الزیگری اور بدر بن مغیرہ کی فتح کے نعرے لگاؤں؟ کیا اس کام کے لیے میرے سوتیلے بھائی کافی نہیں جو آج کے جلوس میں نوکروں کی طرح ان کے گھوڑوں کے آگے آگے پیدل جا رہے تھے؟ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ میرے متعلق جانتے ہیں کہ میں اس قسم کی خوشامد نہیں کر سکتا، اور وہ میرے والد کو ایک بار پھر یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں نالائق ہوں۔ ابو داؤد نے کہا، تمہارے سوتیلے بھائیوں کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، لیکن الزغل کے متعلق یہ ضرور کہوں گا کہ وہ تمہارا بدخواہ نہیں، اور اگر وہ بدخواہ بھی ہو تو بھی تمہیں تدبر سے کام لینا چاہیے۔ تم غرناطہ کے ولی عہد ہو، اور ولی عہد پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ تاج پہننے تک اپنے بدترین دشمنوں کو بھی دوست بنائے رکھے۔ ایک بادشاہ اپنے مخالفین کو تلوار سے مرعوب کرتا ہے، لیکن ایک ولی عہد یہ نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں جب کہ تخت کے دعوے دار اور بھی موجود ہوں، اسے بہت زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ اگر تمہارا یہ ارادہ ہے کہ تم کل حکمران بن کر اپنے مخالفین کی گردنیں اڑا دو، تو آج یہ ضروری ہے کہ اپنی مرضی کے خلاف بھی ان کے گلے میں پھولوں کے ہار پہناؤ، تاکہ ان کی رگوں میں سختی نہ آنے پائے۔ تاہم الزغل کے متعلق مجھے یقین ہے کہ وہ تمہارا مخالف نہیں۔ ابو عبداللہ نے کہا، آپ میرے چچا کے متعلق ہمیشہ حسن ظن سے کام لیتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ وہ اقتدار چاہتا ہے۔ اس نے میرے باپ کو بھی اپنے ہاتھوں میں کھلونا بنا رکھا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس کے ہاتھوں میں کٹھ پتلی نہیں بن سکتا، اس لیے اس کی یہی خواہش ہوگی کہ وہ میرے سوتیلے بھائی کو تخت پر بٹھا کر خود حکومت کرے۔ لیکن خدا سلطان کی عمر دراز کرے، میرا دل تو گواہی دیتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی تمہارے جیسے ہونہار بیٹے کو غرناطہ کا تخت و تاج سونپ دیں گے۔ ابو عبداللہ نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فیصلہ کیا تو چچا کے بغیر مشورے کے نہیں ہوگا، اور چچا کا مشورہ کبھی میرے حق میں نہ ہوگا۔ ابو داؤد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد کہا، شہزادے تمہارا ہاتھ دیکھ کر میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، مجھے ڈر لگتا تھا۔ ابو عبداللہ نے کہا، خدا کے لیے ضرور بتائیے۔ ابو داؤد نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ یہ بات اگر کسی تیسرے آدمی کے کانوں تک پہنچ گئی تو آپ کے ساتھ مجھے بھی مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہاں کوئی سننے والا نہیں۔ میرا علم یہ گواہی دیتا ہے کہ تم اپنے باپ کی زندگی میں غرناطہ کا تخت و تاج سنبھال لوگے، اس کی مرضی کے خلاف۔ قدرت تمہیں ایک موقع ضرور دے گی۔ یہ فیصلہ بہت تلخ ہوگا، لیکن تمہیں کرنا پڑے گا۔ اندرس کی تسخیر ابو الحسن کے مقدر میں نہیں، تمہارے مقدر میں ہے۔ ابو عبداللہ نے مسرت، اضطراب اور خوف کے ملے جلے جذبات سے مغلوب ہو کر کہا، وہ وقت کب آئے گا؟ ابو داؤد نے جواب دیا، بہت جلد، لیکن میری نصیحت یاد رکھو، وقت آنے سے پہلے تمہارا فرض ہے کہ تمہارے باپ اور چچا کے دل میں تمہارے متعلق کوئی شک پیدا نہ ہو۔ وہ الزغل کو کیوں چھوڑ گئے تھے؟ ابو عبداللہ نے جواب دیا، میں جانتا ہوں انہیں مجھ پر اعتبار نہ تھا، تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کا کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کرو۔ تخت اور تاج کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کسی وجہ سے سلطان یا تمہارے چچا کو تمہارے متعلق کچھ شبہ ہو گیا ہے تو تم ہمیشہ کے لیے میری آنت سے محروم ہو جاؤ گے۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ تو میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ ابھی اپنے باپ کے پاس جاؤ، اگر وہ سو نہیں گئے تو انہیں فتح کی مبارکباد دو، اور یہ بھی کہو کہ تمہیں اس جنگ میں شریک ہونے کی سعادت سے محروم رہنے کا افسوس ہے۔ اس کے بعد الصبح فوج کے تمام بڑے بڑے عہدیداروں سے ملو، اور ہو سکے تو ان میں انعامات تقسیم کرو۔ سلطان اس بات پر خوش ہوگا، اور ان لوگوں میں سے بعض تمہارے کام آئیں گے۔ میں ابھی ابا کے پاس جاتا ہوں۔ اگلے دن ابو الحسن نے الزغل سے کہا، آپ نے ابو عبداللہ کے لیے جو اتالیق مقرر کیا ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، وہ کوئی قابل آدمی معلوم ہوتا ہے۔
میں نے آج ابو عبداللہ کے خیالات میں کافی تبدیلی محسوس کی ہے۔ وہ اس بات پر ناراض ہو رہا تھا کہ میں اسے جنگ میں ساتھ کیوں نہیں لے گیا۔ الزغل نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایسا آدمی مل گیا ہے۔ ان واقعات کے تیسرے دن بدر بن مغیرہ کو اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے سرحد پر دوبارہ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً کوچ کا حکم دیا۔ رخصت سے پہلے جب وہ ابو الحسن سے ملا تو اس نے کہا، میں نے پوری تیاری سے پہلے صخرہ پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ لوگ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ اب اس فتح کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں چند ماہ میں انہیں فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار کر لوں گا۔ آپ اتنی دیر اپنے محاذ پر ڈٹے رہیں، میں اشد ضرورت کے بغیر آپ کو نہیں بلاؤں گا۔ آپ سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں تیاری کا زیادہ موقع مل جائے گا اور فرڈیننڈ کی توجہ بھی دو محاذوں پر بٹ جائے گی۔ ابو الحسن نے ملاقات کے بعد جب بدر بن مغیرہ قصر الحمرا سے باہر نکل رہا تھا، ایک لونڈی نے کاغذ کا ایک پردہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ بدر بن مغیرہ نے دیکھا تو کاغذ پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے، آپ کو نئی فتح مبارک ہو، ربیہ۔ ایک لمحہ کے لیے بدر بن مغیرہ کے دل میں لطیف دھڑکنیں پیدا ہوئیں اور ایک جانی پہچانی صورت اس کی نظروں کے سامنے آ موجود ہوئی۔ بدر بن مغیرہ نے لونڈی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، میری طرف سے ان کا شکریہ ادا کر دیجئے اور کہیے میرے لیے دعا کریں۔ شام کے وقت ربیہ کو اپنے باپ سے یہ معلوم ہوا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن کی طرف جا چکا ہے۔ فرڈیننڈ سرحدی عقاب سے انتقام لینے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اسے صخرہ پر ابو الحسن کے قابض ہونے کی خبر ملی۔ اس نے اپنے تمام گورنر اور سرداروں کو تیاری کا حکم دیا۔ یہودی تاجروں کے بھیس میں اس کے جاسوس ابو الحسن کے عزائم سے اسے باخبر کرتے رہے۔ اس نے ایک بہت بڑی سلیب اپنے محل کے دروازے پر نصب کروائی۔ کستلا کے عوام کے سامنے یہ حلف اٹھایا، جب تک میں یہ سلیب قصر الحمرا کے دروازے پر نصب نہ کر لوں، دم نہ لوں گا۔ سلطنت کے تمام عمرا نے اس کی تقلید کی۔ اس کے بعد سلطنت کے ہر گوشے سے لوگ کستلا پہنچتے اور اس سلیب کے سامنے یہ عہد کرتے کہ وہ غرناطہ کو فتح کیے بغیر اپنی تلواریں نیام میں نہیں ڈالیں گے۔ ایک دن غرناطہ کا ایک یہودی فرڈیننڈ کے پاس پہنچا اور اس نے ایک خط پیش کیا۔ خط پڑھ کر فرڈیننڈ نے ایلچی سے کہا، تم نے ہماری بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے۔ اگر اس خط کا جواب غرناطہ پہنچا سکو تو تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ فرڈیننڈ نے کہا، اگر تم تحریری پیغام لے جانے میں خطرہ محسوس کرو تو ہم کل تمہیں ایک زبانی پیغام دیں گے۔ یہودی نے کہا، میں تحریری پیغام لے جانے میں کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا۔ غرناطہ سے آتے ہوئے کئی چوکیوں پر تلاشی لینے کے باوجود وہ یہ خط نہیں دیکھ سکے۔ فرڈیننڈ نے کہا، تم ہوشیار آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن تلاشی کے وقت تم نے یہ خط کہاں چھپا رکھا تھا؟ یہودی نے جواب دیا، یہ خط ابو داؤد نے میرے جوتے کے اندر سی دیا تھا۔ بہت اچھا، کل ہم سے ملو۔ یہ کہتے ہوئے فرڈیننڈ نے اپنے ایک سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو شاہی مہمان خانے میں لے جائے۔ ایلچی کے جانے کے بعد فرڈیننڈ نے دوبارہ غور کے ساتھ خط پڑھا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد اٹھ کر ملکہ کے کمرے میں پہنچ گیا۔ ملکہ، تم ہار گئیں، اس نے اپنی بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا مطلب؟ تم نے ابو داؤد کے متعلق شرط لگائی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ لو، یہ خط پڑھ لو، تمہارے تمام شکوک رفع ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے خط ملکہ کو پیش کر دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اس خط سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق ہمارے شکوک بے بنیاد تھے، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ لکھنے والا ابو داؤد ہے اور وہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہمیں الحمرا پر اچانک حملہ کی ترغیب دی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ اس میں بھی کوئی خطرناک چال نہ ہو۔ فرڈیننڈ نے جواب دیا، ابو الحسن کے ارادوں اور تیاریوں کے متعلق مجھے اپنے جاسوسوں کی زبانی بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ مجھے ابو داؤد کی اس بات سے اتفاق ہے کہ ہمیں صخرہ کے نقصان کی تلافی کے لیے غرناطہ کی سرحد کے کسی اہم شہر پر اچانک قبضہ کر لینا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کا جوش و خروش کچھ عرصہ کے لیے ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہمارے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ میرے خیال میں قادس کا گورنر ان پر بے خبری کی حالت میں حملہ کر دے تو جس قدر آسانی کے ساتھ انہوں نے صخرہ پر قبضہ کر لیا ہے، اسی قدر آسانی کے ساتھ ہم الحمرا پر قبضہ کر سکیں گے۔ لیکن آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ بے خبر ہوں گے؟
کیا یہ ممکن نہیں کہ ابو داؤد نے غرناطہ پہنچ کر اپنی قسمت مسلمانوں کے ساتھ وابستہ کر دی ہو اور یہ خط اس نے ابو الحسن کی ایما پر اسے بھیجا ہو؟ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تمہارے خدشات بے بنیاد ہیں، لیکن اگر یہ سچ بھی ہو تو بھی وہ ہمارے ارادوں سے باخبر ہونے کے لیے اس خط کے جواب کا انتظار کریں گے، اور میں یہ احتیاط کر سکتا ہوں کہ جب تک حاکم قادس الحمرا پر قبضہ نہ کرے وہ ہمارے خط کا انتظار کرتے رہیں۔ ابو داؤد کا یہ کہنا غلط نہیں کہ الحمرا غرناطہ کی کنجی ہے اور اس پر قابض ہو کر ہم آدھی جنگ جیت جائیں گے۔ میں آج ہی قادس کے گورنر کو پیغام بھیجتا ہوں اور خود کل لوشا کی طرف کوچ کروں گا۔ اس کی ساری توجہ میری طرف ہوگی اور قادس کی فوج کو الحمرا پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا۔ میں کرتبہ اور اشبیلیہ کی افواج کو بھی پیش قدمی کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ہم کسی محاذ سے نقصان اٹھائیں گے تو وہ یقیناً الحمرا کا محاذ نہیں ہوگا۔ ابو الحسن کو جاسوسوں نے اطلاع دی کہ فرڈینینڈ اپنے لشکر جرار کے ساتھ کستلا سے روانہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسے کرتبہ اور اشبیلیہ کی افواج کی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ملی۔ اس نے اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ الزغل کی قیادت میں اشبیلیہ کی فوج کا راستہ روکنے کا حکم دیا۔ دوسری فوج کی قیادت کے لیے اس نے موسیٰ سے زیادہ کوئی آدمی موزوں نظر نہیں آتا تھا، لیکن بعض عمرا کے مشورے پر اس نے موسیٰ کو غرناطہ میں ابو عبداللہ کے پاس چھوڑ دیا اور فوج کی قیادت کے لیے بدر بن مغیرہ کو بلا بھیجا۔ بدر بن مغیرہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہی لے کر غرناطہ پہنچا اور کرتبہ کی سرحد کی طرف پیش قدمی کرنے والی فوج کی قیادت سنبھال لی۔ باقی فوج کی قیادت ابو الحسن نے اپنے ہاتھ میں لی۔ روانہ ہونے سے پہلے اس نے ابو عبداللہ کو بلا کر کہا، بیٹا، میری اور الزغل کی غیر حاضری میں تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تم اپنی عمر کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ دارالسلطنت کا انتظام سنبھال سکو، تاہم میں موسیٰ کو تمہاری مدد کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری نگاہ میں اس کا درجہ الزغل سے کم نہیں۔ اس کے مشورہ کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ اگر مجھے کوئی حادثہ پیش آئے تو یہ یاد رکھنا، جب تک اندلس کی کھوئی ہوئی سلطنت واپس نہ لے لوں میری روح بے چین رہے گی۔ ابو عبداللہ نے کہا، یہ میری بدقسمتی ہے کہ مجھے اس موقع پر بھی آپ کی فوج کا ایک سپاہی بننے کی سعادت نصیب نہیں، تاہم جو فرض آپ نے مجھ پر عائد کیا ہے میں اپنے آپ کو اس کا اہل ثابت کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو ہر محاذ پر موسیٰ جیسے تجربہ کار جرنیل کی ضرورت ہوگی۔ آپ کا اس کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میری مدد کے لیے آپ کسی اور کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ابو الحسن نے کہا، تمہارا خیال درست ہے، لیکن موسیٰ کو یہاں چھوڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ کمک کے لیے نئے سپاہی بھرتی کر سکے گا۔ غرناطہ سے کوچ کے بعد ابو الحسن نے سرحد کے ایک شہر کے پاس پڑاؤ ڈال دیا۔ فرڈینینڈ کی فوج کا انتظار کرنے لگا۔ موسیٰ کی جگہ لینے کے لیے غرناطہ کی فوج کے 2 بہترین سالار الزیگری اور نعیم رضوان اس کے ساتھ تھے۔ 2 ہفتے گزر گئے اور ابو الحسن کو پتہ چلا کہ فرڈینینڈ کی افواج سرحد کے پار ایک مقام پر آ کر رک گئی ہیں۔ الزغل اور بدر بن مغیرہ کی طرف سے بھی اس قسم کی اطلاعات ملی کہ اشبیلیہ اور کرتبہ کی طرف سے پیش قدمی کرنے والی افواج سرحد کے قریب رک گئی ہیں، لیکن تیسرے ہفتے اسے اچانک یہ خبر ملی کہ حاکم قادس نے فوری پیش قدمی کرنے کے بعد الحمہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس خبر سے اسے یہ احساس ہوا کہ سرحد کے پار 3 محاذوں پر کستلا، کرتبہ اور اشبیلیہ کی افواج کے رک جانے کی وجہ کیا تھی۔ الحمہ کی فتح کے ساتھ ہی ابو الحسن کو اس قسم کی اطلاعات ملی کہ حاکم قادس نے اس شہر کے ہزاروں باشندوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ الحمہ غرناطہ کے دفاع کے لیے اہم ترین قلعہ تھا۔ وہاں سے دشمن کی افواج کسی وقت بھی غرناطہ پر چڑھائی کر سکتی تھی۔ غرناطہ کے طول و عرض سے میرا الحمہ کی صدا بلند ہوئی۔ سب یہ کہتے تھے کہ غرناطہ کی کنجی دشمن کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ ابو الحسن نے محسوس کیا کہ فرڈینینڈ اب اس کی توجہ الحمہ کی طرف مبذول کر کے کسی شہر پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے اس نے الزغل اور بدر بن مغیرہ کو حکم بھیجا کہ وہ اپنے اپنے محاذ پر رہیں اور خود اپنی نصف فوج الزیگری کو دے کر الحمہ کی طرف روانہ کر دیا۔ الزیگری نے الحمہ کو محاصرہ میں لے لیا اور باہر سے رسد و کمک کے تمام راستے بند کرا دیے۔ فرڈینینڈ کو الحمہ کے محاصرے کی خبر ملی تو اس نے اپنے لشکر کو 3 اطراف سے پیش قدمی کا حکم دیا۔ سب سے پہلے بدر بن مغیرہ کے ساتھ کرتبہ کی افواج کا تصادم ہوا۔
بدر بن مغیرہ نے انہیں سرحد میں داخل ہونے کا موقع دینے کی بجائے خود سرحد عبور کر کے حملہ کر دیا۔ کرتبہ کے لشکر کے مقابلہ میں اس کی فوج بہت کم تھی، لیکن اس کے طریقے جنگ کے سامنے کرتبہ کی افواج کی پیش نہ گئی۔ بدر بن مغیرہ کسی میدان میں اپنی فوج کی قوت کی نمائش کرنے کی بجائے چند دن اپنی فوج کے طوفانی دستوں کے عقبی حملوں سے کرتبہ کی فوج کو سخت نقصان پہنچاتا رہا۔ اس کے سواروں کے چند دستے اچانک دشمن کے ہراول کے سامنے نمودار ہوتے اور باقی میمنا اور میسرا اور عقب کی صفیں درہم برہم کرنے کے بعد غائب ہو جاتے۔ یہ عمل دن میں کئی بار دہرایا جاتا رہا۔ کرتبہ کے سپاہیوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ غرناطہ کی فوج کا سالار سرحدی عقاب ہے، اور وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں، دونوں صورتوں میں ان کی تباہی ناگزیر ہے۔ دوسری طرف الزغل کی فوج کے ساتھ اشبیلیہ کے لشکر کی چھیڑ چھاڑ شروع ہو چکی تھی۔ فرڈینینڈ کو کرتبہ کے سالار کی پریشانی کا علم ہوا تو اس نے لوشا پر چڑھائی کر دی۔ ابو الحسن اس کا ارادہ بھانپتے ہی لوشا کے نواح میں پہنچا، لیکن جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ فرڈینینڈ کی افواج اس کے اندازے سے بہت زیادہ ہے۔ ابو الحسن کو غرناطہ سے کسی بھاری کمک کی توقع نہ تھی، اس لیے اس نے الزغل کو بھلا بھیجا۔ الزغل نے بھی لوشا کے محاذ کی اہمیت معلوم کی، لیکن بھائی کی مدد کو پہنچنے سے پہلے اس نے اشبیلیہ کی فوج پر زوردار حملہ کیا اور اسے کافی نقصان پہنچانے کے بعد لوشا کا رخ کیا۔ اس کے ساتھ ہی الزیگری کو یہ حکم بھیج دیا کہ اگر اشبیلیہ کی افواج الحمہ کا رخ کریں تو تم تمام محاصرہ اٹھا کر لوشا پہنچ جاؤ۔ الزیگری ایک مقام سے الحمہ کی فصیل توڑ چکا تھا کہ اشبیلیہ کی ٹڈی دل فوج پہنچ گئی۔ اب شہر کو فتح کرنے کی بجائے اس کے سامنے اہم ترین مسئلہ اپنے سپاہیوں کو بچا کر نکلنا تھا، جن کے گرد چاروں طرف سے اشبیلیہ کی فوجوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا۔ الزیگری نے مایوسی کے عالم میں بھی ہتھیار ڈالنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی اور فوج کو منظم کر کے ایک طرف دھاوا بول دیا۔ سب سے آگے نیزہ بازوں کی قطاریں تھیں اور ان کے پیچھے پیادہ فوج تھی۔ نیزہ بازوں نے گھیرا توڑ کر پیادہ فوج کے لیے راستہ صاف کیا اور الزیگری کے سپاہی کسی نقصان کے بغیر لڑتے بھیڑتے ایک ندی کے پل تک پہنچ گئے، لیکن دشمن کی فوج کا ایک دستہ اس پل کے دوسرے سرے پر پہلے ہی تاک لگائے بیٹھا تھا۔ الزیگری کی فوج ایک بار پھر دشمن کے نرغے میں تھی اور ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی کہ اچانک ندی کی دوسری طرف سے اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا اور آن کی آن میں 500 سوار گرد کے بادلوں سے نمودار ہوئے اور انہوں نے پل کے دوسرے سرے پر الزیگری کا راستہ روکنے والے دستے پر حملہ کر کے پل بھر میں ان کا صفایا کر دیا۔ جب الزیگری کے پیادہ اور سوار سپاہی ندی کے دوسرے کنارے پر ایک محفوظ مقام پر پہنچ گئے تو اسے پتہ چلا کہ اس کے مددگار غرناطہ سے آئے تھے۔ اس نے دستے کے سالار کے ساتھ ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ایک نقاب پوش نے گھوڑا آگے بڑھا کر تو حکمانہ لہجے میں کہا، یہ باتوں کا وقت نہیں، تم فوراً لوشا پہنچ جاؤ۔ الزیگری نے نقاب پوش کی آواز پہچانتے ہوئے چونک کر کہا، میرے ساتھ اس طرح بات کرنے والا موسیٰ بن ابی غسان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ نقاب پوش نے کہا، لیکن میرے یہاں آنے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، سلطان بہت ناراض ہوگا، ان سے میرا ذکر نہ کرنا۔ میرے لیے غرناطہ چھوڑنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن ابو عبداللہ کو یہی خیال ہے کہ میں فوجی مستقر میں موجود ہوں۔ یہ کہہ کر موسیٰ نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ الزیگری کے سپاہیوں نے جس طرح ان 500 سواروں کو گرد کے بادلوں سے نمودار ہوتے دیکھا تھا، اسی طرح انہیں غائب ہوتے دیکھ رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ غرناطہ کی تمام فوج فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے لوشا کے نواح میں جمع ہو رہی ہے تو اس نے کرتبہ کے لشکر پر آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا اور اپنے نائب منصور بن احمد کو پیغام بھیجا کہ وہ 2000 سواروں کے ہمراہ کرتبہ کے لشکر کے عقب میں پہنچ جائے۔ منصور بن احمد اپنے راستے کے شہروں اور بستیوں کو تاراج کرتا ہوا ایک حیرت انگیز رفتار کے ساتھ کرتبہ کے لشکر کے عقب میں جا نکلا۔ بدر بن مغیرہ نے اس کی اطلاع ملتے ہی پیادہ فوج کو چند میل ہٹا دیا اور سواروں کو دشمن کے میمنا اور میسرا پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ کرتبہ کے سپہ سالار نے مسلمانوں کی پیادہ فوج کے پیچھے ہٹنے سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ سرحدی عقاب بھی الزغل اور الزیگری کی لوشا کی جنگ میں حصہ لینے کے لیے یہ محاذ خالی کرنے کا ارادہ کر چکا ہے۔